खान साहब, मैं शहर का रहने वाला भी हूँ और इस वक्त भी अपने गांव से बोल रहा हूँ। तो मुझे जो अंदाज़ा है और वो हक़ीक़त भी यही है कि अब जो हम वो सोचते हैं कि यहाँ पे देहातों के रहने वाले लोग जो हैं वो सियासत को इतनी जल्दी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो शहर के लोग सोच रहे हैं उससे एक कदम आगे देहात के लोग उसके ऊपर फैसले भी कर चुके हैं। इसलिए ये तसव्वुर छोड़ देना चाहिए हमें देहाती लोग और शहरी लोग। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जो ज़्यादा असर का अंदाज होने वाले कैंडिडेट्स हैं वो देहातों के अंदर वो शायद मुस्लिम लीग नून के पास हों, लेकिन ओवरऑल जो लोगों का जो एक सियासी शऊर जो है वो इतना तेज़ हो गया है कि वो उनको इस बात की नहीं फिक्र कि हम किस को ये आपने सही कहा कि बल्ला भी छीन लिया गया, उनको कई निशान दे दिए गए, लेकिन जो उनको लिस्ट मिली है उसको हिर्ज़ जान किए हुए लोग आपको हैरान हो जाते हैं कि मैं देहात का रहने वाला हूँ और जब आजकल इलेक्शनों की वजह से हर कोई देहातों में भी रह रहा है तो आप जाते हुए किसी आदमी से पूछें जो बकरियाँ चरा रहा है उससे पूछें, आपको सीधा जवाब देगा कि मैं दूंगा वोट और जो निशान है मुझे पता है, मुझे आप बताने की कोशिश न करें। ये अजीब सूरत हाल है खान साहब। पंजाब की सियासत का रुख किस जानिब बढ़ रहा है, फैसला कुन किरदार पंजाब का क्या हो सकता है आइंदा आने वाले इलेक्शंस पे, और इस वक्त पंजाब का सियासी मंजरनामा आने वाले इंतखाबात के हवाले से क्या खबर दे रहा है, ये तमाम मालूमात हासिल करेंगे, पूरे माहौल की तज्ज़िया हासिल करेंगे। एक तजुर्बाकार पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर सियासतदान और पंजाब के बहुत ही उम्दा बहुत ही सीनियर सियासतदान जनाब जावेद हाशमी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब। बताइएगा, बज़ाहिर तो ज़ाहिर है कि इलेक्शन का जो मंजरनामा है उसमें पीटीआई नाम की कोई जमात नहीं है, पीटीआई के निशान वाली बल्ले वाली कोई जमात नहीं है। इस वक्त तो 2-3 जमातें हैं जो कि पंजाब में अपने नाम से अपने पूरी क़ुव्वत से इलेक्शन मुहिम में शामिल हैं। इसमें पीटीआई तो अभी शामिल भी नहीं है, और वो है ज़ाहिर है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आईपीपी। पंजाब में नॉर्मल किसी एक जमात की अक्सरियत होना ज़ाहिर है कि एक मुश्किल अमल होता है, लेकिन अभी आपको इस इलेक्शन में क्या लगता है कि कोई मुमकिन होगा किसी जमात के लिए, जिसमें हम कह सकते हैं नून लीग के लिए, कि वो चाहे बड़ी अक्सरियत से नहीं लेकिन अक्सरियती जमात बन सके पंजाब में? खान साहब, मेरा जो एक ज़हन में चीज़ें आई हैं और जो मंजर आम पर भी वो चीज़ें आती जा रही हैं, पंजाब में बुनियादी तौर पर तो बड़ी भरपूर अक्सरियत का मुतालबा ये है कि उन्हें आज़ादाना तौर पर वोट देने का हक़ दिया जाए। अगर दिया जाएगा तो यकीनन वो तहरीक इंसाफ होगी। तकरीबन हर सिटी पे हर सीट पे आप अंदाज़ा करें कि मियाँ साहब की अपनी सीट पे भी राशिदा यास्मीन साहबा जो है वो एक टफ टाइम दे रही हैं। ये नहीं है कि कोई सीट खाली छोड़ी हो तहरीक इंसाफ ने। अब पीपल पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनका ज़्यादातर जो तवज्जो का मरकज़ रहा है वो मुल्तान के और इर्द गिर्द की सीटें हैं या रहीम यार ख़ान से 2-4 सीटों की जगह पे है। तो बेसिकली जो बड़ी पार्टियां हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि आईपीपी, तो आईपीपी तो कोई बड़ा पार्टी नहीं है, लेकिन उनको सीटें मुस्लिम लीग नून ने सरेंडर कर दी हैं। वो क्या वजूहात हैं उसकी, ये उसमें तो आप जान नहीं सकते। ये फरमाइएगा, हम बिल्कुल हम इन तमाम मौज़ूआत पे भी आगे आते हैं, लेकिन जो बुनियादी बात आपने कही कि अगर आज़ादाना
رائے کا استعمال کا حق مل جائے تو پنجاب میں ایک اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے گی, پی ٹی آئی الیکشن جیت جائے گی. مگر حقیقت گراؤنڈ کی یہ ہے نا ہاشمی صاحب کہ پی ٹی آئی نام کی تو کوئی جماعت ہے نہیں, پھر اس کا نشان بھی نہیں ہے, پھر ہر حلقے میں نہیں تو بہت سارے حلقوں میں ایسے لوگ امیدوار اتر گئے ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ شہروں کی حد تک لوگ رسائی حاصل کر لیں گے, اپنی کانفرمیشن کر لیں گے کہ پی ٹی آئی کا کون سا کینڈیڈیٹ ہے, پھر وہ ووٹ جا کے ڈال دیں ایسی جماعت کو, ایسے شخص کو جس کے بارے میں ان کا خیال ہے یا ان کو لگ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا ہے, اس کا انتخابی نشان نہیں ہے. لیکن جو چھوٹے شہر ہیں, جو گاؤں ہیں, جو اس طرح کے علاقے ہیں, وہاں پر کیسے ممکن ہوگا کہ یہ جو آپ کا جو پی ٹی آئی کے بارے میں آپ کا خیال ہے صحیح ہے, اوپینین سرویز سارے یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بہت مقبول جماعت ہے, لیکن شہروں کی حد تک تو ان معروضی حالات میں وہ کوئی تبدیلی ڈال سکتی ہے, لیکن گاؤں وغیرہ میں کیسے ممکن ہوگا؟ خان صاحب میں شہر کا رہنے والا بھی ہوں اور اس وقت بھی اپنے گاؤں سے بول رہا ہوں, تو مجھے جو اندازہ ہے اور وہ حقائق بھی یہی ہیں کہ اب جو ہم وہ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ دیہاتوں کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ سیاست کو اتنی جلدی سمجھنے نہیں پائیں گے, لیکن میڈیا اور سوشل میڈیا کے اندر آپ دیکھیں گے تو جو شہر کے لوگ سوچ رہے ہیں اس سے ایک قدم آگے دیہات کے لوگ اس کے اوپر فیصلے بھی کر چکے ہیں. اس لیے یہ تصور چھوڑ دینا چاہیے ہمیں دیہاتی لوگ اور شہری لوگ. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو زیادہ اثر کا انداز ہونے والے کینڈیڈیٹس ہیں وہ دیہاتوں کے اندر وہ شاید مسلم لیگ نون کے پاس ہوں, لیکن اوورآل جو لوگوں کا جو ایک سیاسی شعور جو ہے وہ اتنا تیز ہو گیا ہے کہ وہ ان کو اس بات کی نہیں فکر کہ ہم کس کو, یہ آپ نے صحیح کہا کہ بلہ بھی چھین لیا گیا, ان کو کئی نشان دے دیے گئے, لیکن جو ان کو لسٹ ملی ہے اس کو حرز جان کیے ہوئے لوگ آپ کو حیران ہو جاتے ہیں کہ میں دیہات کا رہنے والا ہوں, اور جب آج کل الیکشنوں کی وجہ سے ہر کوئی دیہاتوں میں بھی رہ رہا ہے تو آپ جاتے ہوئے کسی آدمی سے پوچھیں جو بکریاں چرا رہا ہے, اس سے پوچھیں, آپ کو سیدھا جواب دے گا کہ میں دوں گا ووٹ اور جو نشان ہے مجھے پتہ ہے, مجھے آپ بتانے کی کوشش نہ کریں. یہ عجیب صورت حال ہے خان صاحب, بدل چکا ہے. مگر اسی گفتگو میں اسی جواب میں ہاشمی صاحب آپ نے فرمایا ابھی بیچ میں کہ کچھ ایسے لوگ جو کہ جیتتے ہیں وہ نون لیگ کے پاس ہے, گویا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ الیکٹیبلز جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ ہے مختلف علاقوں میں, جنوبی پنجاب اور دوسرے مرکزی پنجاب میں. تو دوسری جانب یہ فرمائیے گا کیا الیکٹیبلز کی حیثیت جو ہے ان کی تحلیل ہو چکی ہے ان الیکشن میں, یا تو ہر موسم میں جو الیکٹیبل ہیں پنجاب کے تو وہ الیکٹیبلز ہی ہوتے ہیں نا, وہ تو الیکشن جیتیں گے نا پی ٹی آئی اور نو پی ٹی آئی. دیکھیں جو الیکٹیبل ہے نا وہ بھی وہ بہت سیانے ہیں, انہوں نے ان جماعتوں کے اندر بھی پہنچ چکے ہیں, خواہ پی ٹی آئی ہو خواہ مسلم لیگ ہو. اب مسلم لیگ کا یہ کلیم معمولی برحق نہیں ہے کہ ان کے پاس الیکٹیبل زیادہ ہیں, وہ بھی تمام پارٹیوں میں پھیل چکے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ کون سا رستہ میں ملتا ہے. اور وہ ان پارٹیوں کی مجبوری کو بھی آپ دیکھیں, اگر ان کو ایک جماعت کا بلہ نہیں ملتا, اس کا افراد نہیں ملتے, تو ان میں بھی کینڈیڈیٹ الیکٹیبل کی تعداد کافی آ چکی ہے. اس لیے ہم وہ یہ سمجھے کہ اسے مسلم لیگ کو ایج ہے, یس اس میں تو شاید وہ بات کر لیں, لیکن جب اوورآل پنجاب کے اوپر نظر ڈالیں آپ, ہم اٹک سے لے کر رحیم یار خان تک اور میاں والی سے لے کر لاہور تک, یہ تو آپ اگر نظر ڈالیں گے تو وہ اس میں بھی اب الیکٹیبل جو نہیں تھے پچھلے الیکشن میں وہ الیکٹ ہو گئے,
پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ، اور وہ ان سے زیادہ متحرک بھی ہیں، لوگوں کو پہنچ بھی رہے ہیں. لیکن اور کوئی ہاشمی صاحب ایک بہت اہم بات یہ بتائیے کہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو سب سے بڑی جو ووٹر ہے اس کی پہلی تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی جماعت الیکشن جیتے، اس کی جماعت حکومت بنائے، اس کی جماعت کو اس کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے کا اس کو ذاتی طور پہ فائدہ ہو، یعنی ان دا سینس کہ اس کے علاقے میں کام ہو، اور پھر اس کی صوبائی حکومت بن جائے، اس کی مرکزی حکومت بن جائے، وہ کہہ سکے کہ میں نے جس کو ووٹ دیا ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گئی ہے اس کی جماعت، اور اس کی جماعت نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے، وزیر اعظم بنایا ہے. اس میں تو اس کی جماعت کا نام تک نہیں ہے، تو اس کی انسینٹیو کیا ہے؟ مطلب ایک عام آدمی کا، کیا ہر آدمی آپ کے خیال میں نظریاتی طور پہ اتنا چارجڈ ہے کہ اس کو بتا دیا گیا کہ اس شخص کو ووٹ دو، اس سے تمہیں کوئی فائدہ ہو نہ ہو، ملک میں اس کی حکومت بنے نہ بنے، کوئی چیز نہ ہو، مگر اس کو ووٹ دے کے آ جاؤ؟ کیا وہ لیول آ چکی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ایک چیز بہت چلی ہے، وہ کہتے ہیں ہماری جماعت کے بانی رہنما کو ہم ووٹ دیں گے تو اور طاقت ملے گی اور باہر بھی آ جائیں گے. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ووٹ دیں گے اقتدار میں آئیں نہ آئیں یہ بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن چینج کے لیے ہمارا ووٹ ان پارٹیوں کو نہیں جانا چاہیے جو 40-50 سال سے برسر اقتدار ہیں اور ہمارے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. وہ یہ ایک احساس پیدا ہو چکا ہے. میں شاید اس سے تھوڑا سا اختلاف بھی کروں، لیکن یہ حقیقت یہی ہے کہ پوری قوم کے اندر حیران کن حد تک جتنے نیچے سروے کرتے ہیں پھر روکتے ہیں پھر لیکن ہاں ایک بات میں کہتا ہوں کہ بہت ساری سیٹیں ایک جب فری فیئر ماحول نہیں دیا گیا تو بہت ساری سیٹیں ایسی ہیں، یعنی میں ایک سیٹ کا ذکر کروں تو وہ صرف اور صرف انتظامیہ کی پوری قوت لگا کے وہ سول انتظامیہ ہو یا دوسری انتظامیہ ہو وہ اس سیٹ کے لیے زور لگا رہے ہیں. میں صرف اشارتاً بات کروں گا. تو آپ اگر اس طریقے سے وہ زور لگائیں گے تو پھر کون مقابلہ کرے گا؟ جاوید ہاشمی بھی نہیں کرے گا. اچھا یہ حالات بدقسمتی کی ہے، بدقسمتی کی ہے. ہاشمی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اچھا یہ جو تیسری سیاسی قوت ہے جو کہ آئی پی پی کے نام سے سامنے آئی ہے، اب اس کے بھی جو کلیدی لوگ ہیں جو جنوبی پنجاب میں خاص طور پر ہیں، تو یہ تو ہمیشہ سے روایتی طور پہ الیکشن جیتتے ہیں نا، جہانگیر ترین الیکشن جیتتے ہیں، اور جو دوسرے جنوبی پنجاب کے دوسرے اضلاع ہیں جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پہ کثیر تعداد میں وہ لوگ ہیں ان کے پاس جو کہ الیکٹیبلز ہیں، جو کہ ہمیشہ سے الیکشن جیتتے آئے ہیں، چاہے وہ کسی پلیٹ فارم سے لڑیں الیکشن. پھر انتظامی سپورٹ حاصل ہے، پھر یہ سپورٹ حاصل ہے کہ پی ٹی آئی کا نام نہیں ہے، بلہ نہیں ہے، یہ تمام چیزیں. تو یہ معاون ثابت نہیں ہوگی اس تیسری سیاسی قوت کی، کیونکہ اس کا آئندہ کے نظام میں بڑا ایک حصہ ہونے جا رہا ہے. خان صاحب میں آپ سے عرض کروں، ابھی آپ نے فرمایا ہے جہانگیر ترین صاحب کبھی بھی الیکشن نہیں جیتے. پہلی سیٹ دی ان کو احمد محمود نے جو ان کا سالے بھی ہیں، طاقتور ہیں، اب پیپل پارٹی میں ہیں اور ان کا اب بھی سیٹیں ہیں. انہوں نے ان کو سیٹ عاریتاً دے دی. پھر لودھا سے وہ لڑے اور وہ ہار گئے. پھر اس کو وہ جگہ خالی کرائی گئی اس آدمی کو جس کا نام صدیق بلوچ تھا، اس کو نااہل قرار دے کے. پھر اس طریقے سے ایک دفعہ اسمبلی کے اندر جہانگیر ترین صاحب تشریف لائے، پھر ان کے بیٹے لڑے، اس کو بھی لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. کبھی وہ الیکٹڈ اس علاقے کے الیکٹیبل نہیں رہے. اب اگر وہاں سے ملتان سے جتوا دیا جائے گا تو پھر ایک اور الیکٹیبل کا اضافہ تو ہو جائے گا. یہ میں نہیں چاہتا کہ ایک ایک سیٹ کو، اگر یہ 6 کی 6 سیٹیں جو ہیں ان کی، علیم خان کا کچھ تو وقت ورک ہے، لیکن وہاں 2-3 آدمی ہیں یا 2-3 آدمی 6 آدمیوں کی سیٹیں ہیں ان کے پاس. ان کے بہت زیادہ کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہیں، لیکن ان کو جس طریقے سے کوششیں کی جا رہی ہیں سارے جیتیں گے بھی نہیں.
وہ باہر بھی جائیں گے. تو اس کے علاوہ یہ وہ نئی ابھرتی ہوئی یہ طاقتیں نہیں ہیں, یہ ایک وقتی طور پر جس کے جی پوری حاشد صاحب اس وقت پورا نواز شریف خاندان جو ہے وہ الیکشن میں اتر رہا ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی کیا پوزیشن بنتی ہے پنجاب میں. کیا وہ اتنی اکثریت لے پاتے ہیں کہ تنہا حکومت بنا پائیں؟ نہیں بناتے تو کیا ممکن ہوگا کہ شریف خاندان کا کوئی شخص نواز شریف صاحب اور شہباز شریف جو ہیں وہ بن جائیں وزیر اعظم, اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ بھی وہ اپنے گھرانے کے لیے مختص کر لیں؟ ایسا ہوا ہے, اس سے پہلے ہمیشہ ہوتا آیا ہے, اور اس دفعہ ایک نیا فیکٹر ہے. مریم نواز جو ہے پوری قوت سے نواز شریف صاحب کے ساتھ اس کیمپین میں ہیں, اور وہ نواز شریف صاحب کے بعد تقریر کرتی ہیں ہر جلسے کے اندر. تو ان کا فیوچر اور شریف خاندان کا فیوچر اور اب تک جو فیڈ بیک آپ کے سامنے آیا ہے وہ آپ کو کیسا دکھتا ہے اس الیکشن کے حوالے سے؟ خان صاحب جو اس وقت پنجاب میں جو بلاول ہیں وہ تو 5-7 جلسے کریں گے, 2-3-4 جگہ کو سلیکٹ کر کے 5 میں. صرف یہاں پہ الیکشن کیمپین کی اجازت ہے مسلم لیگ نون کو, ان کو اجازت ہے. یہ اناؤنسڈ اور ان اناؤنسڈ وہ اجازت ہے. پی ٹی آئی کو کیمپین چلانے کی, جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان کے کینڈیڈیٹ ابھی شاید یہ ان کو کال پارٹی نے دی ہے کہ آپ اتوار تک آپ ایمرج ہو جائیں, باہر نکلیں, کیونکہ ہر آدمی ابھی تک ڈرا ہوا ہے. اس وضع میں اگر جو ووٹر ہے وہ نہیں ڈرتا, عجیب یہ پارٹی ہے کہ کینڈیڈیٹ پیچھے ہیں, ان کے لوگ پیچھے ہیں, لیکن جو ووٹر ہے لیکن اب اس رزلٹ کو پھر کامیابی سے جو رزلٹ وہ دینا چاہتے ہیں اس کے ووٹر, آیا انہیں تسلیم بھی کیا جائے گا ان رزلٹس کو؟ یہ ایک خوفناک بات ہے جو ملک کے لیے بعد میں الیکشنوں کے جو فیئر الیکشن کے اوپر بگ کویسچن مارک ہوگا. اس کے بعد آنے والی حکومت کو وہاں پہ جس کو ایک ہی پارٹی کو کیمپین چلانے کی اجازت ہوگی وہ بن بھی جائے, لیکن اس کو حکومت کون کرنے دے گا؟ یہ ضروری ہے میرا دل کرتا ہے وہ 5 سال کر جائیں, حکومت پوری کریں, لیکن کیسے کریں گے؟ ہم اسی فیلڈ میں ساری زندگی گزر گئی جو اس طریقے سے آتا ہے. ضیاء الحق نے بھی لائے تھے وہاں پہ جو اسمبلی وہ لے کے آئے تھے, 2-3 سال سے زیادہ تو وہ نہیں چلی تھی. اب تو کسی ایسی اس طریقے سے جیسے انتظامات کیے جا رہے ہیں اس کے ذریعے حکومت بڑھا بھی بہت شکریہ جناب جاوید ہاشمی, پنجاب کے بہت ہی سینئر, بہت ہی سیزنڈ پولیٹیشین, پنجاب کے سیاسی منظرنامہ, انتخابات کے پراسپیکٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے.